शाम के साए गहरे हो रहे थे जब मिरहा दिन भर की सख्त तरीन ड्यूटी के बाद घर में दाखिल हुई। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसकी ममा ने मिनाहिल बेगम की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। मिरहा बेटा, जरा मेरे कमरे में आना। मिरहा ने एक हल्की बोझल सी सांस खारिज कर अपने कदम उनके कमरे की तरफ मोड़ दिए। अंदर दाखिल हुई तो मिनाहिल बेगम ने उसे सर से पांव तक देखा, फिर बेड पर अपने सामने बैठने का इशारा करते कहा, आओ बैठो। मिरहा खामोशी से उनके करीब बैठ गई। मिनाहिल बेगम ने उसका हाथ थाम लिया और चेहरे पर अफसरदगी का तासुरात लाते हुए बोली, मिरहा बेटा, मैं जानती हूँ बरसों पहले जब तुम्हारी और फरहान की मंगनी का फैसला हुआ था तो तुमने उस रिश्ते की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया। फरहान का नाराज होकर सब छोड़कर दूसरे शहर चले जाना भी तुम्हारे लिए यकीनन बहुत गिरा गुजरा था, मगर हमने कभी चिताया नहीं कि हमारा बेटा तुम्हारी वजह से हमसे नाराज है। वो बोलते हुए चंद लम्हों के लिए रुकी और मिरहा के चेहरे को गौर से देखने लगी, मगर वहां कोई तासुर नहीं था। मिनाहिल बेगम ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन अब मैं चाहती कि वो वापस आ जाए, मगर वो उस मंगनी को ख़त्म करके अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। उसने घर वापस आने की शर्त भी यही रखी है कि अगर उसकी शादी उसी लड़की से होगी तो ही वो वापस आएगा। तुम तो जानती हो मिरहा, वो मेरा इकलौता बेटा है। मैं कब तक उसके बगैर रहूंगी। अब मुझसे उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन तुम्हारे लिए भी फिक्रमंद हूं कि न जाने तुम पे क्या गुजरेगी। उनके लहजे में अब बेबसी नुमाया थी, मगर मिरहा जानती थी कि उस बेबसी के पीछे असल फिक्र क्या है। वो 2 दिन से उसी शहर में है, कंपनी में उसका ट्रांसफर भी हो चुका है, लेकिन फिर भी घर नहीं आ रहा। तुम्हारे मामू ने उसे साफ कह दिया है कि जब तक शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा वो इस घर में कदम नहीं रख सकता। प्लीज बेटा, अगर तुम खुद शफीक साहब से बात करोगी तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। तुम उन्हें कह दो कि तुम खुद ये रिश्ता खत्म करना चाहती हो। मिनाहिल बेगम की बात सुनकर मिरहा के लब भींच गए। दिल चाहा वो चीख कर पूछे कि 10 साल तक उसके जज्बात और इज्जत के साथ जो खेल खेला गया उसका हिसाब कौन देगा। जब फरहान को उस रिश्ते की परवाह नहीं थी तो उसे बरसों उस बंधन में क्यों रखा गया, मगर वो कुछ न बोली। उसने अपने अंदर उठते तूफान को खामोशी से दबाया और आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है ममानी, मैं मामू से बात कर लूंगी। वो उठकर कमरे से बाहर निकल आई और जैसे ही राहदारी में कदम रखा तो सामने फरहान की बहन रिदा दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें तंज भी था और फतह का एहसास भी। क्या बात है मिरहा, बिलाखिर अपने मंगेतर को किसी और की झोली में डालने का बड़ा दिल वाला फैसला कर ही लिया। मुबारक हो। आखिरकार हमारे भाई की तुमसे जान छूट ही गई। रिदा ने उसे देखते ही तंज़े अंदाज में कहा। रिदा का एक लफ्ज मिरहा के दिल में उतरता चला गया। 10 साल से वो फरहान के नाम से मुंसलिक होने की एवज में उस घर के लोगों के रवैये सहती आई थी। आज फाइनली जब उसे उस रिश्ते से अलग किया जा रहा था तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं, एक बेकार चीज थी जिसे जरूरत खत्म होते ही एक तरफ कर दिया गया। उसने सिर्फ एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर खामोशी से आगे बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद किया तो पलकों पर ठहरे आंसू लरसने लगे। आंखें सुर्ख हो चुकी थी मगर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसकी खुददारी उसे किसी के सामने टूटने की इजाजत नहीं दे रही थी, मगर दर्द था बहुत। ये रिश्ता इसलिए कि बहुत महनी रखता था क्योंकि उसे तो पहले ही रिश्तों में काल ही मिला था, मगर वो बदनसीब ठहरी फिर से। वो जानती थी उसके टूट जाने से बाकी के भी मिट्टी की दीवार की तरह ढह जाएंगे। शाम को शफीक साहब दफ्तर से वापस आए तो मिरहा उनके पास पहुंची तो उन्होंने हस्बे मामूल मोहब्बत से उसे देखा, मगर उसके चेहरे की संजीदगी देखकर चौंक गए। क्या हुआ मिरहा बेटा, शफीक साहब ने फौरन पूछा। मिरहा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद धीमी आवाज में कहा, मामू, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा कहो। मैं फरहान से अपनी मंगनी खत्म करना चाहती हूँ। शफीक साहब जैसे एक लम्हे के लिए साकत रह गए। ये तुम क्या कह रही हो मिरहा, क्या किसी ने तुम्हें मजबूर किया है? नहीं मामू, मिरहा ने फौरन नफी में सर हिलाया। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, ये मेरा अपना फैसला है। शफीक साहब उसे जांचती निगाहों से देखे गए। आखिर कब तक मैं इस बेमैनी रिश्ते को निभाती रहूं? 10 साल हो गए मामू, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी अपनी जिंदगी है, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं ऐसा शख्स चाहती हूँ जो मेरी कदर करे, ना कि वो जिससे मेरे वजूद से ही उलझन हो। मिरहा ने अपनी कपकपाती आवाज को संभालते हुए कहा। शफीक साहब की नजरें झुक गईं। मिरहा के लहजे में शिकायत कम और थकन ज्यादा थी।
میں کسی ایسے انسان کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزار سکتی ہوں جو مجھے اپنی زندگی میں چاہتا ہی نہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں عمر بھر ایک ایسے رشتے میں گھٹتی رہوں جس میں میرے لیے محبت تو دور، عزت تک نہیں؟ پھر بولتے بولتے کچھ توقف کیا اور پھر دوبارہ بات جاری رکھتے ہوئے کہا، فرحان اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دیجیے، اسے واپس آنے دیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ شفیق صاحب نے گہری سانس لی اور بھاری دل سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم واقعی یہی چاہتی ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، جاؤ جا کر آرام کرو، انہوں نے بوجھل لہجے میں کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ اگلے ہی دن فرحان کو گھر واپس آنے کی اجازت دے دی گئی اور ساتھ ہی یہ خبر بھی پہنچا دی گئی کہ 10 سال پرانی منگنی ختم ہو چکی ہے۔ اس دن کے بعد مرحا جیسے مزید خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنی لبوں پر واقعی ایسی خاموشی سجا لی تھی جسے کوئی آسانی سے توڑ نہیں سکتا تھا۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ آج جب مرحا آفس سے واپس گھر پہنچی تو لاؤنج میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ فرحان واپس آ چکا تھا اور گھر کے بیشتر افراد اس کے گرد بیٹھے تھے۔ مرحا نے دروازے سے اندر آتے ہوئے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ فرحان کی نظر اس پر پڑی۔ بڑی سی چادر اوڑھے مرحا اسے ہمیشہ کی طرح بے رنگ اور قدامت پسند ہی محسوس ہوئی۔ اس نے محض ایک سرسری سے نظر اس پر ڈالی اور پھر دوبارہ گھر والوں سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ مرحا نے بھی اس کے رویے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ سیدھی کچن میں گئی، اپنے لیے کھانا نکالا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج فرحان کی شادی تھی۔ ہوٹل کا وسیع و عریض ہال رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف ہنسی، کہکوں اور مبارکبادوں کا شور تھا۔ اسٹیج پر فرحان اپنی اسی دلہن کے ساتھ بیٹھا تھا جس کی محبت میں اس نے 10 سال پرانے رشتے کو ختم کرنے میں ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ اسی دوران ہال کے مرکزی دروازے سے مرحا اندر داخل ہوئی۔ اس نے پیروں تک آتی ہوئی سیاہ میکسی پہن رکھی تھی، سر پر نفاست سے بندھا حجاب اور لائٹ سا میک اپ۔ اس کا لباس سادہ ہونے کے باوجود اس کی شخصیت میں ایسی باوقار کشش پیدا کر رہا تھا کہ قریب سے گزرنے والے کئی لوگ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مرحا کسی سے ملنے یا توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسٹیج کی طرف بڑھی، سیڑھیاں چڑھ کر فرحان اور اس کی دلہن کے قریب پہنچی اور نہایت مختصر انداز میں بولی، بہت مبارک ہو۔ فرحان نے بے اختیار نظریں اٹھائیں تو مرحا کی آنکھوں سے اس کی نظریں جا ملیں۔ وہ ایک لمحے کو جیسے ساکت رہ گیا۔ ان آنکھوں میں نہ شکایت تھی، نہ محبت کی کوئی جھلک، نہ اس سے کسی جواب کی امید، بس ایک گہری خاموشی تھی۔ ایسی خاموشی جسے دیکھ کر فرحان کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ مرحا کو شاید کبھی جان ہی نہیں سکا تھا، مگر یہ آنکھیں کسی شاعر نے دیکھی ہوتی تو اس پہ غزل ضرور لکھتا۔ یہ خیال آتے ہی اس کا دل اچانک بے ترتیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ چند لمحوں کی اس نظر نے اس کے اندر اتنی بے چینی کیوں پیدا کر دی تھی۔ اس کے پہلو میں وہ لڑکی بیٹھی تھی جس کے لیے وہ ہر حد پار کر گیا تھا، مگر اس وقت اس کی نظریں بار بار اسے مرحا کی طرف اٹھ رہی تھیں جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا آیا تھا۔ مرحا نے اس کی کیفیت محسوس کی یا نہیں، اسے بے نیاز ہو کر فوراً پلٹ گئی۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتری اور ہال کے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ فرحان چند لمحے وہیں بیٹھا رہا مگر اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ آخرکار وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، اپنی دلہن اور گھر والوں کو کوئی وضاحت دیے بغیر فون کان سے لگایا اور ایسے ظاہر کیا جیسے کسی ضروری کال کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ پھر تیزی سے مرحا کے پیچھے نکل گیا۔ مرحا، ہال سے باہر کوریڈور میں اس کی آواز گونجی۔ مرحا کے قدم رک گئے۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ فرحان کی سانسیں تیز تھیں اور چہرے پر وہ الجھن صاف نظر آ رہی تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ تمہاری ان آنکھوں میں ایسا کیا تھا؟ وہ چند لمحے رک کر بولا، مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں عجیب طرح سے بے چین ہو گیا۔ مرحا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سردی تھی جس نے فرحان کی بے چینی کو مزید بڑھا دیا۔ فرحان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مرحا نے اسے روک دیا۔ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ مرحا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم ٹھیک ہو۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، پھر آج اچانک میری آنکھیں اور میری کیفیت آپ کے لیے اتنی اہم کیوں ہو گئی؟ فرحان خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اپنی زندگی پر توجہ دیجیے فرحان صاحب، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور آئندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ کی اپنی زندگی ہے اور میری اپنی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں اسی حقیقت کو قبول کر لیں۔ مرحا نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، پھر اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر پلٹ کر ہوٹل کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔
باہر اس کی بک کروائی ہوئی کیب پہلے سے موجود تھی۔ وہ پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گئی اور گاڑی کے چلتے ہی شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ چند لمحے تک وہ خود کو سنبھالے بیٹھی رہی، مگر جیسے ہی ہوٹل کی عمارت نظروں سے اوجھل ہوئی، اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فرحان کے سامنے نہیں روئی تھی، نہ اسے اپنے آنسو دکھانا چاہتی تھی، مگر وہ آنسو صرف آج کی تکلیف کے نہیں تھے۔ ان میں 10 سال کی خاموشی، نظر اندازی، بے قدری اور وہ تمام دکھ شامل تھے جنہیں مرحا نے کبھی کسی کے سامنے لفظوں میں بیان نہیں کیا تھا۔ آج وہ سب آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مرحا گھر پہنچ چکی تھی۔ ابھی اسے آئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ باہر لاؤنج سے اٹھنے والے شور، کہکوں اور مبارکبادوں کی آوازوں نے اسے بتا دیا کہ فرحان اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ گھر پہنچ چکا ہے۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑکی تک جا کر باہر جھانکتی۔ اس نے دل پر پتھر رکھا، کمرے کی بتی بند کی اور چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، مگر نیند جیسے اس سے روٹھ گئی تھی۔ کبھی فرحان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور کبھی حال میں ہونے والا وہ منظر یاد آتا جب اس کی نظریں پہلی بار مرحا کی آنکھوں میں ٹھہر گئی تھیں۔ رات کا ایک ایک لمحہ اس پر بھاری گزرا۔ اگلی صبح جب وہ آفس پہنچی تو رات کی بے خوابی اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ رنگت زرد پڑتی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمایاں تھے۔ اس کے کولیگز نے کئی مرتبہ اس کی خیریت دریافت کی، مگر مرحا ہر سوال کو مختصر جواب دے کر ٹالتی رہی۔ وہ کسی کے سامنے اپنے دل کی کیفیت بیان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے نظریں جھکائے اپنے کام میں مصروف رہی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ باس کے پی اے نے آ کر اطلاع دی کہ شاہ زمان صاحب نے اسے فوراً اپنے کیبن میں بلایا ہے۔ مرحا نے اپنی فائل اٹھائی، اپنا حجاب درست کیا اور شاہ زمان کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ شاہ زمان فون پر کسی سے شدید بحث میں مصروف تھا اور اس کے چہرے سے واضح تھا کہ دوسری طرف موجود شخص نے اس کا اچھا خاصا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اس نے مرحا کو دیکھ کر دوسرے ہاتھ سے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فون پر بولا، کیا مصیبت ہے یار؟ اب میں دادو کو کیسے سمجھاؤں کہ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا؟ انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، تم ہی کچھ سمجھاؤ نا انہیں۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو شاہ زمان نے بیزاری سے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اور وہ لڑکی جسے وہ میری شادی کروانا چاہتی ہیں، میں اسے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ مانتا ہوں اچھی ہوگی لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔ میں کسی کو بے وجہ امیدیں بھی نہیں دلانا چاہتا۔ ہاں تم یہی سمجھ لو کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، بس یہ بات انہیں بتا دینا۔ میں نے ایک بار کہہ دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں تو پھر بات ختم۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھنجھلا کر کال کاٹ دی، مگر اگلے ہی لمحے فون دوبارہ بج اٹھا۔ اسکرین پر دادو کا نام جگمگا رہا تھا۔ شاہ زمان نے گہری سانس لی اور کال اٹھا لی۔ جی دادو۔ دوسری طرف سے شدید سوالات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بولنے کے لیے لب وا کرتا مگر دوسری طرف سے اسے بولنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ دادو، آپ بھی نا، ابھی میں نے اس لڑکی سے بات ہی نہیں کی۔ جب اس سے بات ہوگی، اس کا جواب آئے گا، تبھی تو میں اسے آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ ابھی میں بہت مصروف ہوں، پلیز مجھے کچھ وقت دیں۔ چند لمحے بعد اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا؟ دادو، یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ مرنے مارنے کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ بے بسی سے پیشانی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ شاید دادی جان اپنی بات پر ڈٹ گئی تھی، کیونکہ آخرکار شاہ زمان نے ہار مانتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا، لیکن پہلے بتا رہا ہوں اس لڑکی کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں خاموشی سے نگاہ کر کے اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، بس۔ دوسری طرف سے پھر کچھ کہا گیا تو شاہ زمان نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ دادو، آپ بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، لیکن آپ بھی ضد چھوڑیں۔ کال ختم ہوئی تو اس نے موبائل میز پر رکھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ مرحا کافی دیر سے خاموشی سے بیٹھی اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ آخرکار اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ فائل کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا؟ شاہ زمان نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہاں، وہ اگلی پروجیکٹ کی فائل تم نے دیکھ لی؟ مرحا نے فوراً فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ جی سر، دیکھ لی تھی، یہ رہی۔ شاہ زمان نے فائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر اس کی نظر اچانک مرحا کی سرخ اور تھکی ہوئی آنکھوں پر جا ٹھہری۔ آپ روئی ہیں مس مرحا؟ مرحا نے فوراً نظریں چرا لیں۔ نہیں سر، بس رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ شاہ زمان نے چند لمحے اسے دیکھا مگر مزید سوال کرنے کے بجائے فائل ایک طرف رکھ دی۔ اچھا ایک بات سنیں، مجھے آپ سے ایک مدد چاہیے۔ مرحا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ زمان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، آپ ہمیشہ میرے کام آئے ہیں، اسی لیے میں سیدھی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اس وقت ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جس کے ساتھ میں کچھ دنوں کے لیے شادی شدہ ہونے کا ڈرامہ کر سکوں۔
دادو میری شادی ایک بہت کم عمر لڑکی سے کروانا چاہتی ہیں۔ وہ شاید ابھی 17-18 سال کی بھی نہیں ہے، اور میں اس سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اتنی سی لڑکیوں کے خواب بہت اونچے ہوتے ہیں ہسبینڈ کو لے کر، مگر میں بالکل ہسبینڈ مٹیریل نہیں ہوں۔ اسی لیے میں نے دادو سے غصے میں کہہ دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اور اب وہ ضد پکڑ کر بیٹھی ہیں کہ اس لڑکی کو میرے سامنے لاؤ۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جس کے گھر والے بعد میں میرے لیے مسئلہ نہ بنے، اور جو کچھ دنوں کے لیے میرے ساتھ یہ ڈرامہ کر سکے۔ مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سر، میں ایسی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں؟ مجھے کیسے پتا کہ کون سے اس کام کے لیے تیار ہوگی؟ شاہ زمان نے بے بسی سے کہا، اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ دارالامان وغیرہ سے کسی کو اٹھا کر تو میں نہیں لا سکتا۔ مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جسے آپ جانتی ہوں، اور جس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو بعد میں مجھے یا اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرے۔ یہ کہتے ہی کیبن میں خاموشی چھا گئی۔ مرحا نے نظریں جھکا لی۔ اس کے ذہن میں ایک ساتھ بہت کچھ گھومنے لگا۔ ممانی کے الفاظ، ردا کا طنز، 10 سالہ منگنی، فرحان کی شادی، اور وہ گھر جہاں اب اس کے لیے رہنا مزید مشکل ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا جس زندگی نے اس کے سامنے ایک ایسا راستہ کھول دیا ہے جس پر قدم رکھنا شاید آسان نہیں، مگر واپس مڑنے کی خواہش بھی باقی نہیں رہی۔ اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد دھیمی مگر صاف آواز میں کہا، تو پھر سمجھے لڑکی مل گئی۔ شاہ زمان کا منہ کھلے گا کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ مرحا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ جس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ میں بن سکتی ہوں۔ شاہ زمان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ لیکن آپ کے گھر والے؟ مرحا کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ میرے صرف ایک ماموں ہیں، لیکن اب میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں، اپنا الگ گھر لینا چاہتی تھی۔ اگر آپ کمپنی کی طرف سے مجھے گھر الاٹ کر دیں تو میرے لیے یہ بہت بڑی مدد ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ میں اس گریڈ پر نہیں ہوں جہاں کمپنی ہاؤس دیا جاتا ہے، لیکن اگر ضروری ہوا تو میں اپنی تنخواہ سے کرایہ ادا کر دوں گی۔ بدلے میں آپ کے ساتھ گاؤں چلی جاؤں گی، آپ کی بیوی بن کر۔ دادی جان کے سامنے وہ سب ڈرامہ کر لوں گی جو آپ جانتے ہیں۔ شاہ زمان کی آنکھوں میں پہلی بار واضح اطمینان ابھرا۔ اس کی سب سے بڑی مشکل جیسے ایک ہی لمحے میں حل ہو گئی تھی۔ بس مرحا، آپ نے تو میرا پورا مسئلہ حل کر دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ فوراً اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، ہمارا حقیقت میں کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ ہم صرف دادی کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ دنوں تک فیک میاں بیوی بن کر جائیں گے، پھر واپس آ کر اپنی اپنی زندگی میں لوٹ جائیں گے، اور گھر کے معاملے میں آپ کو کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کمپنی کی طرف سے آپ کو باقاعدہ ایک گھر دیا جائے گا۔ اسے میری طرف سے آپ کی اس مدد کا تحفہ سمجھیں۔ بس 1-2 دن کی بات ہے، مجھے امید ہے آپ سب کچھ سنبھال لیں گے۔ مرحا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ جی سر۔ پھر وہ اپنی فائل اٹھا کر کیبن سے باہر نکل گئی۔ شام کو مرحا گھر واپس پہنچی تو لاؤنج میں سب موجود تھے۔ فرحان اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مرحا کے اندر داخل ہوتے ہی فرحان بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، مگر مرحا نے نہ اسے دیکھا اور نہ ہی اس کی دلہن کی طرف کوئی توجہ دی۔ وہ سیدھی شفیق صاحب کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ماموں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو، شفیق صاحب نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ دراصل مجھے کمپنی کی طرف سے ایک آفیشیل گھر الاٹ ہو رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ کے سلسلے میں مجھے کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف سٹی بھی جانا ہے۔ واپسی پر میں سیدھا اپنے اسی نئے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ وہ آہستگی سے بولی اور شفیق صاحب کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ لیکن بیٹا، تم الگ گھر میں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ مرحا نے گہری سانس لی اور پہلی بار لاؤنج میں موجود سب لوگوں پر نظر ڈالی۔ پھر اس کی نگاہ چند لمحوں کے لیے فرحان پر ٹھہری۔ آپ اچھی طرح جانتے ماموں کہ میرا اس گھر میں رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ آج شاید سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا ہو، مگر وقت کے ساتھ حالات مزید پیچیدہ ہوں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی کی نئی زندگی میں میرے ماضی کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی بات بنے یا کسی کے دل میں کوئی شک پیدا ہو، میں عزت کے ساتھ یہاں سے چلے جانا چاہتی ہوں۔ اس کے الفاظ نے پورے لاؤنج میں خاموشی پھیلا دی۔ فرحان کے چہرے پر بے چینی اور ندامت نمایاں ہو گئی، جبکہ اس کی نئی دلہن نے الجھن سے پہلے مرحا کو اور پھر فرحان کو دیکھا۔ اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ مرحا وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کے شوہر کی 10 سال تک منگنی رہی تھی۔ مرحا یہ حقیقت جانتی تھی اور اسی لیے وہ اسے کسی نئے تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جس دن فرحان کی نئی دلہن کو اس رشتے کی حقیقت معلوم ہوگی، اس گھر میں سوالات اور شک کا ایک نیا طوفان اٹھے گا۔ وہ اپنے ماضی کی وجہ سے کسی کی ازدواجی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مناہل بیگم نے فوراً اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر شفیق صاحب سے بولی، شفیق صاحب، مرحا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جاب کرنے والی لڑکی کے لیے کمپنی کا گھر زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسے اپنے کام پر بھی توجہ دینی ہے، اور اگر کمپنی گھر دے رہی ہے تو اسے یہ سہولت لے لینی چاہیے۔ شفیق صاحب کچھ دیر خاموش رہے۔ وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ مرحا کا فیصلہ صرف نوکری یا سہولت کا معاملہ نہیں تھا۔ وہ اس گھر سے اپنی ماضی سمیت نکلنا چاہتی تھی، اور شاید یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ آخرکار انہوں نے بھاری دل سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔
مرحا نے مزید کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے صوفے پر نیم دراز ہوتے آہستہ سے آنکھیں موند لیں۔ کئی سال تک جس گھر کو اس نے اپنا سمجھا تھا، آج وہی گھر اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا، مگر وہ اپنی مرضی سے جا رہی تھی، اپنے لیے ایک نئی زندگی کا راستہ چن رہی تھی، مگر اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ شاہ زمان کے ساتھ ہونے والا یہ چند دن کا معاہدہ اس کی زندگی کو کس موڑ پر لے جائے گا۔ اس کی برسوں کی دبی خواہشات کو تکمیل کا راستہ تھا۔ اگلے ہی دن مرحا شاہ زمان شاہ کے ساتھ اس کی حویلی کے لیے روانہ ہو گئی۔ سفر کے دوران شاہ زمان اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتاتا رہا تاکہ وہ وہاں کسی اجنبی پن کا شکار نہ ہو۔ شام تک جب وہ لوگ حویلی پہنچے تو ان کا بے حد پرتپاک استقبال کیا گیا۔ دادی جان کی خوشی تو دید نہیں تھی، ان کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کے لاڈلے اور سب سے چھوٹے پوتے نے بالآخر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شاہ زمان کے بڑے بھائی اور بھابھیاں بھی خوش دلی سے ان دونوں سے ملے۔ سب کا رویہ اتنا محبت بھرا تھا کہ مرحا پہلی ہی ملاقات میں ان لوگوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ تو انہیں گاؤں کے روایتی وڈیرے سمجھ رہی تھی، مگر سب اب بہت تعلیم یافتہ اور سلجھی طبیعت کے تھے۔ کافی دیر تک دالان خانے میں بیٹھی وہ سب سے باتیں کرتی رہی، پھر کچھ دیر بعد انہیں آرام کے لیے کمرے میں بھیج دیا گیا، مگر جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو کمرے کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ پورا کمرہ کسی شب زواف کی طرح سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف تازہ پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور بیڈ کے اندر میان پھولوں سے خوبصورت سا ہارٹ شیپ بنایا گیا تھا۔ دونوں نے چند لمحوں تک اس منظر کو خاموشی سے دیکھا، جیسے سمجھ ہی نہ پا رہے ہوں کہ اس صورتحال پر رد عمل کیا دیں۔ سو کیسا لگا آپ کو کمرہ؟ شاہ زمان کی بڑی بھابھی نائلہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مرحا نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور بے اختیار شاہ زمان کی طرف دیکھا جو سر کھجاتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ارے بتائیے نا دیور جی، بہت اچھا ہے بھابھی، بہت زیادہ اچھا۔ اب آپ لوگ جائیے نا، مجھے بہت نیند آئی، شاہ زمان نے ہڑبڑا کر جواب دیا۔ نائلہ بھابھی سمیت باقی سب لوگ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تو شاہ زمان نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور مرحا کی طرف دیکھا جو اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے اب بھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا، ایک ہی کمرے میں اس طرح سونا اور اوپر سے یہ سب، مرحا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ شاہ زمان نے فوراً اسے تسلی دی۔ ڈونٹ وری، میرے روم کے ساتھ ہی لائبریری بنی ہوئی ہے نا، میں وہاں چلا جاؤں گا، آپ آرام سے یہ سارے پھول ہٹا کر سو سکتی ہیں مس مرحا۔ مرحا نے اس بات پہ سر ہلایا اور پھول سمیٹنے لگی، جبکہ شاہ زمان اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مرحا نے کمرے سے سارے پھول سمیٹ دیے۔ شاہ زمان جب واش روم سے باہر آئے تو اس کی نظر مرحا پر پڑی جو کمر کے گرد اپنا دوپٹہ لپیٹے وہاں پڑی چادر میں سارے پھول جمع کر رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر حیرت سے بولا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ انہیں باسکٹ میں ڈال دیجیے نا۔ مرحا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کچرے میں؟ وہ بھی گلاب کے پھولوں کو؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، ہم ان سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کی پتیاں سکھا کر کسی کام میں لا سکتے ہیں یا کسی پنساری کو بھی دی جا سکتی ہیں۔ شاہ زمان نے حیرت سے بھویں اٹھائیں۔ سیریسلی؟ مرحا نے پھولوں کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ مجھے پھولوں کی اس طرح توہین پسند نہیں، آپ نہیں جانتی جو چیز اپنی اصل سے جدا ہو جائے نا وہ جلد مرجھا جاتی ہے، لیکن مرجھانے سے پہلے اگر کسی کے کام آ جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی۔ شاہ زمان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے حیرت ہوئی کہ جو لڑکی خود بھی شاید اندر ہی اندر بہت کچھ سہ رہی تھی، وہ ان بے جان پھولوں تک کو ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ شاہ زمان اکثر مرحا کی آنکھوں میں چھپی اداس سے اور اس کے لہجے کے ٹھہراؤ کو محسوس کرتا تھا۔ وہ بظاہر بہت پرسکون رہتی تھی، مگر اس سکون کے پیچھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کرتا مرحا اسے اتنی ہی پراسرار لگتی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب لوگ اکٹھے تھے۔ پرتکلف ناشتے کے دوران دادی جان نے مسکراتے شاہ زمان کو مخاطب کیا۔ شاہ زمان، میں سوچ رہی ہوں کہ اب ولیمے کا گھر میں ہی ایک اچھا سا فنکشن رکھا جائے۔ شاہ زمان فوراً کھنکانا۔ ارے ابھی اس کی کیا ضرورت ہے دادی جان، میں اگلی بار آؤں گا نا تب ولیمہ کر لیجیے گا، ابھی کیا جلدی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دادی جان سے نظریں بچا کر مرحا کی طرف دیکھا اور نہایت آہستہ سے سرگوشی کی۔ نکاح کے بغیر ولیمہ کیسا؟ اس کی یہ بات صرف مرحا نے سنی جو اس کے بالکل قریب بیٹھی تھی، اور اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ کوئی اگلی بار نہیں، اب کی بار ہی ہوگا، اور ہاں، ہمارے پیر صاحب بھی آ رہے ہیں۔ تمہارا قانونی طور پر تو کورٹ میں نکاح ہو گیا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے بھی نکاح ہو جانا چاہیے۔ میں نے انہیں بلا لیا ہے، آج شام تم دونوں کا شرعی نکاح ہوگا اور کل ولیمہ۔ دادی جان کی بات مکمل ہوتے ہی ناشتے کی میز پر جیسے اچانک سناٹا چھا گیا۔ شاہ زمان اور مرحا نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ تو یہاں صرف نکاح کا ڈرامہ کرنے آئے تھے، مگر دادی جان نے ایک ہی اعلان میں ان کے سارے منصوبے الٹ کر رکھ دیے تھے۔ اب بات محض دکھاوے کی نہیں رہی تھی، واقعی نکاح ہونے والا تھا۔ ناشتے کے بعد جیسے ہی دونوں کمرے میں پہنچے مرحا بے چینی سے ادھر ٹہلنے لگی۔ وہ بار بار اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ آخر کار
اس نے جھنجھلا کر شہزمان کو دیکھا اور دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ نکاح تو میں نہیں کرنے والی۔ یہ ایک ناٹک تھا تو اسے ناٹک ہی رہنا چاہیے تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا یہاں کر یہ سب ہو جائے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سر؟ شہزمان نے گہرا سانس لیا اور کچھ لمحے سوچنے کے بعد بولا، ریلیکس ہو جاؤ، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم یہ نکاح کر لیں گے اور شہر واپس جا کر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، بات ختم۔ پھر اس نے مرحا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اگر تم چاہو تو اس کی عوض جتنے پیسے چاہو مجھ سے لے سکتی ہو، بلکہ کمپنی کی طرف سے جو فلیٹ میں نے تمہیں دینے ہیں وہ تمہارے نام کر دوں گا، تم ہمیشہ کے لیے اس میں رہ سکتی ہو بغیر کسی فکر کے۔ نہیں سر، یہ ٹھیک نہیں، پلیز مان جاؤ نا۔ اگر میں یہاں پھنس گیا اور ان سب کو پتہ چل گیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو سارا کام خراب ہو جائے گا، میری زبردستی شادی کر دی جائے گی۔ تم ایک بار اس لڑکی کو دیکھ لو جس سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں، صرف 17-18 سال کی ہے وہ۔ اتنی کم عمر لڑکی سے میں شادی کر کے کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ میں 33 سال کا مرد ہوں اور ویسے بھی میں نے کبھی شادی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں سمجھا۔ میرے نزدیک شادی ایک ایسی قید ہے جو انسان کو باندھ کر رکھ دیتی ہے۔ میں اپنی زندگی کھل کر جینا چاہتا ہوں، اس لیے آج تک شادی ٹالتا رہا، مگر اب پکڑا گیا ہوں۔ پلیز مجھے اس بچی سے شادی نہیں کرنی، مجھے بچا لو۔ شہزمان کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ منت بھرا ہو چکا تھا۔ اس کی بے بسی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ مرحا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر مرحا کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے سر، مجھے منظور ہے، اس نے نرمی سے کہا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، اور یہ مت سمجھے گا کہ میں یہ سب پیسوں کے لیے کر رہی ہوں یا آپ سے فلیٹ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ہماری جو ڈیل ہوئی ہے وہی رہے گی۔ میں یہ صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ کی سوچ مجھے اچھی لگی۔ آپ اس لڑکی سے شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ آپ جانتے ہیں اتنی کم عمر لڑکی ابھی عملی زندگی کو نہیں سمجھتی، وہ آپ کا یہ کھڑوس پن کیسے برداشت کرے گی؟ میں بس اس لڑکی کو اس مشکل سے بچانے کے لیے کر رہی ہوں۔ مرحا نے آخری جملہ قدر شرارت سے کہا تو شہزمان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار کھل کر ہنس دیا۔ مرحا بھی اس کی ہنسی دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی، مگر دونوں میں سے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ آگے چل کر ان دونوں کی زندگی کس قدر بدلنے والا تھا۔ اگلے دن پیر صاحب حویلی پہنچے تو باقاعدہ نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ شہزمان کی دادی جان نے مرحا کے لیے نہایت خوبصورت زرق برق شرارہ تیار کروایا تھا جو اس پر بے حد جچ رہا۔ بظاہر سب کچھ خوشی کے موقع جیسا تھا، مگر ایجاب و قبول کے وقت نہ جانے کیوں دونوں کے دلوں کی کیفیت یکسر بدل گئی۔ وہ یہاں ایک ڈرامہ کرنے آئے تھے، مگر جب شرعی الفاظ ادا ہوئے تو دونوں کے دلوں میں ایک انجانی سی کیفیت اور بے نام سی تھرتھراہٹ اتر گئی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ہی یہ بھول گئے کہ یہ سب محض ایک دکھاوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مرحا کو دوبارہ کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ کمرہ ایک بار پھر پھولوں اور جلتی ہوئی شمعوں سے سجایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور شہزمان اندر داخل ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دلہن بنی مرحا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اس نے جھجکتے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی مرحا کو گھونگھٹ اٹھایا اس کی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ وہ سادہ رہنے والی لڑکی آج دلہن کے روپ میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ شہزمان چند لمحوں تک پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ اس کی لمبی پلکوں کا سایہ، چہرے پر پھیلی ہلکی سی گھبراہٹ اور دلہن کے لباس کی جھلملاہٹ، سب کچھ مل کر اسے بالکل مختلف بنا رہا تھا۔ شہزمان کی نگاہیں جیسے اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ مرحا اس کی مسلسل اور گہری نگاہوں سے گھبرا گئی۔ اس کے لیے وہاں مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی مگر ہڑبڑاہٹ میں اس کا پاؤں شرارے کی گھیر میں الجھ گیا۔ وہ اپنا توازن کھونے لگی تو شہزمان فوراً آگے بڑھا۔ سنبھلو، وہ بے اختیار بولا اور اسے تھامنے کی کوشش کی، مگر مرحا کا پورا بوجھ اچانک اس پر آیا تو اس کا اپنا توازن بھی بگڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر جا گرے۔ شہزمان نیچے تھا اور مرحا بالکل اس کے اوپر۔ چند پل جیسے وقت واقعی ساکت ہو گیا۔ کمرے میں صرف دونوں کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ان کی نظریں ایک دوسرے میں الجھ کر رہ گئی تھیں۔ مرحا نے گھبرا کر فوراً اٹھنے کی کوشش کی، مگر قسمت کو شاید ابھی ایک اور شرارت منظور تھی۔ اس کے گلے میں پڑا رانی ہاتھ شہزمان کی شیروانی کے بروچ میں بری طرح اٹک چکا تھا۔ یہ کیسے اٹک گئے؟ مرحا گھبراہٹ میں ہاتھ چھڑانے لگی، مگر جیسے اس نے خود کو پیچھے کھینچا، ہاتھ کے کھینچنے سے وہ ایک بار پھر اپنا توازن کھو بیٹھی اور شہزمان کے اوپر جا گری۔ اس بار دونوں کے درمیان فاصلہ بالکل نہ رہا اور مرحا کے لب بے اختیار شہزمان کی لبوں سے ہولے سے چھو گئے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے کمرے کی ہر آواز تھم گئی۔ دونوں بالکل ساکت رہ گئے۔ اس مختصر سے لمس نے ان کے اندر ایک عجیب سی سنسنی دوڑا دی تھی۔ مرحا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ شہزمان نے بھی جیسے اچانک اپنی سانس روک لی۔ دونوں کے لیے وہ چند ثانیے کسی طویل لمحے کی طرح تھے۔ شہزمان نے گہری اور بے ترتیب سانسیں لیتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ اس نے نظریں چرا کر مرحا کے گلے سے رانی ہار آہستگی سے نکالا اور پھر اسے نرمی سے اپنے پہلو میں گراتا اٹھا۔ آپ ٹھیک ہے؟
اس نے بمشکل اپنی آواز کو معمول پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ مرحا نے جواب دینے کے بجائے بس نظریں جھکا لیں۔ شہزمان فوراً اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا، جیسے اپنے اندر اٹھنے والے بے نام سے جذبات کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تو مرحا بھی اپنا بھاری جوڑا اتار کر سادہ سوٹ پہن چکی تھی۔ اس نے گرم شال اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ شہزمان نے اپنی بوجھل کیفیت چھپاتے معمول کے لہجے میں پوچھا، کافی پیو گی؟ مرحا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فوراً جواب دیا، شوق سے، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ اس کے جواب پر شہزمان کے لبوں پر بھی بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کمرے میں خوبصورت شیلف پر کافی میکر رکھا ہوا تھا۔ شہزمان نے کافی تیار کی، ایک کپ مرحا کو دیا اور دوسرا خود تھام لیا۔ دونوں کافی کے گرم کپ لیے کھڑکی کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ باہر حویلی کا وسیع صحن گہری دھند میں ڈوبا ہوا تھا۔ سردیوں کی رات اپنی پوری شدت پر تھی۔ سفید دھند ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ شہزمان نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد مرحا کی طرف دیکھا۔ تم نے کبھی اپنے بارے میں زیادہ نہیں بتایا۔ تم کون ہو؟ تمہاری فیملی کہاں ہے؟ اس کے سوال پر مرحا نے شال اپنے گرد مزید کس لی اور چند لمحے خاموش رہی۔ پھر اس کی آواز میں ایک ہلکی سی اداسی اتر آئی۔ میرے پیرنٹس بچپن میں ہی ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ میرے بابا نے میری ماما سے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کی تھی۔ وہ لوگ کسی گاؤں کے وڈیرے تھے، اسی لیے انہوں نے میری مما کو کبھی قبول نہیں کیا اور زندگی بھر کے لیے ناتا توڑ دیا۔ مرحا کی بات سنتے ہی شہزمان کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھرے۔ اس کے دل میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سا خدشہ جاگا۔ اس نے فوراً پوچھا، تمہارے پاس اپنے ماں بابا کی کوئی تصویر ہے؟ اس کے اچانک سنجیدہ ہونے پر مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنے گلے میں موجود سونے کی پینڈنٹ کو اتار کر کھولا اور اندر موجود تصویر شہزمان کے سامنے کر دی۔ وہ پینڈنٹ تھام کر دیکھنے لگا۔ تصویر پر نظر پڑتے شہزمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چند لمحوں تک جیسے پتھر کا بن گیا۔ اس لاکٹ میں موجود تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اسی حویلی کی گمشدہ وارث اس کے اپنے چاچو شاہ شاہ کی تھی۔ وہی شاہ جنہیں اس حویلی کا ہر فرد برسوں سے یاد کر کے روتا تھا اور جنہیں تلاش کرنے کی کوششیں آج تک جاری تھیں۔ شہزمان کی انگلیاں بے اختیار کانپ گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ برسوں سے زندہ سمجھ کر تلاش کرتا رہا وہ دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت پھوٹ پھوٹ کر رو دے، مگر اس نے بمشکل اپنے جذبات کو قابو کیا اور مرحا سے نظریں چرا لیں۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال دادی جان کا آیا کہ وہ انہیں یہ حقیقت کیسے بتائے گا۔ انہوں نے پہلی اپنی زندگی میں بے شمار صدمے برداشت کیے تھے۔ پہلے شہزمان کے والدین کی موت، اور اب اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا لاڈلا شامیر بھی اس دنیا میں نہیں رہا تو وہ یہ صدمہ کیسے برداشت کریں گے۔ کچھ دیر بعد شہزمان نے خود کو سنبھالا اور مرحا سے اس کے گھر والوں کے بارے میں مزید پوچھا۔ مرحا نے بتایا کہ اس دنیا میں اب اس کے پاس صرف اس کے ماموں اور ان کا خاندان ہے۔ پھر باتوں میں مرحا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ویسے آپ لوگ روایتی وڈیرے تو بالکل نہیں لگتے، مطلب جس طرح آپ سب نے مجھے اتنی جلدی قبول کر لیا، مجھے تو واقعی حیرت۔ مرحا کی معصومانہ بات پر شہزمان کے دل میں تلخ خیال ابھرا۔ کیا بتاؤں تمہیں مرحا کہ کبھی یہی روایت اس گھر کے کتنے رشتوں کو توڑ کر راکھ کر چکے ہیں۔ اس کے ذہن میں ماضی کا وہ باب کھل گیا جسے یہ خاندان برسوں سے اپنے دل میں دفن کیے بیٹھا تھا۔ اس حویلی میں ایک سخت روایت تھی کہ خاندان کا کوئی فرد اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا تھا، خصوصاً خاندان سے باہر رشتہ کرنا تو ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا۔ برسوں پہلے شامیر شاہ نے اپنے یونیورسٹی کی کلاس فیلو شمسہ سے محبت کی اور اس سے شادی کر لی تھی۔ خاندان نے اس رشتے کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ شاہمیر بھی اپنی بات کا پکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کا ساتھ چھوڑنے کے بجائے حویلی اور اپنے خاندان سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شمسہ کو اپنے ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے دور چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا مگر خاندان کے دل میں اس جدائی کا زخم باقی رہا۔ پھر برسوں بعد جب دادا جان کا انتقال ہوا تو دادی جان کا دل مزید ٹوٹ گیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بکھرا ہوا خاندان دوبارہ ایک چھت تلے جمع ہو، اسی لیے انہوں نے شاہ زمان کے ساتھ مل کر شاہ کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر شاہ زمان کو کیا معلوم تھا کہ جس چاچو کو وہ اتنے برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا وہ کب کا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ شامیر کی بیٹی، جس کی حقیقت سے پورا خاندان بے خبر تھا، اس وقت اسی حویلی میں موجود تھی، اور وہ بھی کسی اجنبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ شاہ زمان کی دلہن بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد مرحا سونے کے لیے اندر کی جانب بڑھ گئی جبکہ شاہ زمان خاموشی سے ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ پوری رات وہ شدید اضطراب اور کرب کی کیفیت میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صبح دادی جان کو یہ دردناک سچ کیسے بتائے گا، مگر اب سچ بتانا ضروری تھا کیونکہ اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ اگلی صبح جب شاہ زمان سو کر اٹھا اور کمرے میں آیا تو مرحا وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ گھبرا کر اسے ڈھونڈتا اور نیچے آیا تو دیکھا مرحا دادی جان کے پاس بیٹھی تھی اور دادی بڑے پیار سے اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ شاہ زمان نے خود کو سنبھالا، مؤدبانہ سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد مرحا فون کال سننے کی اجازت لے کر وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ مرحا کے جاتے شاہ زمان نے آگے بڑھ کر دادی جان کے لٹسے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔
پھر اس نے انتہائی دھیمے اور کپکپاتے لہجے میں شاہ میر چاچو اور مرحا سے متعلق وہ سچ دادی جان کے سامنے رکھ دیا، جسے بتانے کے خیال سے ہی پوری رات اس کا دل کانپتا رہا تھا۔ سچ سنتے ہی دادی جان جیسے پتھر کی ہو گئی، ان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ وہ چند لمحے بے یقینی سے شاہ زمان کا چہرہ تکتی رہی، جیسے ان کے کانوں نے جو سنا تھا وہ اسے ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر اچانک انہوں نے اپنا دوپٹہ چہرے پر رکھا اور تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ ان کی ہچکیوں سے پورا ڈرائنگ روم گونج اٹھا۔ کچھ دیر بعد مرحا فون سن کر واپس آئی تو دادی جان کو اس طرح ہزاروں قطار روتے دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ پھر وہ گھبرا کر ان کے قریب آئی اور پریشان لہجے میں بولی، کیا ہوا دادی جان؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ساتھ ہی اس نے سوالیہ نظروں سے شاہ زمان کی طرف دیکھا جو خود ضبط کے آخری حد پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جبکہ حویلی کے باقی افراد کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ مرحا ان سب کو یوں اچانک غم زدہ ہونے پر حیران و ششدر رہ گئی۔ تبھی شاہ زمان نے آگے بڑھ کر احترام سے مرحا کا ہاتھ تھاما اور اسے دادی جان کے پاس بٹھا دیا۔ پھر اس نے دادی جان کے قریب رکھا وہ پرانا فیملی البم اٹھایا اور مرحا کے سامنے کھول دیا۔ پھر ایک تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے اس نے جیسے ہی کہا، مرحا یہ دیکھو، تو مرحا کی نگاہ تصویر پر پڑتی اس کے حواس معطل ہو گئے۔ وہ تصویر اس کے بابا کی تھی۔ شاہ زمان کی آواز پڑتے ندامت سے کانپ رہی تھی۔ ہم لوگ بھی وہی روایتی وڈیرے تھے مرحا، جنہوں نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ ہم سب تم سے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی مرحا کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ آنکھوں میں جمع برسوں کا دکھ جیسے ایک ہی لمحے میں لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ واہ، بہت خوب۔ میرے بابا رشتوں کو ترستے ترستے اس دنیا سے چلے گئے، مگر کسی ایک نے بھی ان کی زندگی میں انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اب آپ لوگ رو رہے ہیں، کیوں؟ اس کی آواز میں طنز مزید گہرا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے مرحا، میری بات ابھی باقی ہے۔ مسٹر شاہ، ویسے آپ لوگوں کو تو ہوش ہونا چاہیے تھا نا؟ آپ کے خاندان کی وہ حقیر روایت زندہ رہی اور رشتے ہار گئے۔ آپ لوگ جیت گئے۔ آپ نے ان کے ساتھ مرنا جینا ختم کیا تھا نا، تو آپ نے وہ بھی پورا کر دیا۔ اب وہ آپ کو اپنا چہرہ کبھی نہیں دکھا سکتے، کبھی نہیں۔ مرحا کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ نکلے اور گلے میں جیسے خراشیں پڑنے لگی۔ سب لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے، کسی ایک کی ہمت نہیں تھی کہ اس کی بات کے بیچ میں بولتا۔ آپ میں سے کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کس حال میں رہے، ان کی کوئی اولاد ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو وہ کن حالات میں رہ رہی ہوگی۔ دوسروں کے ٹکڑوں پر پل پل کر میں بڑی ہوئی ہوں۔ اتنا کچھ سہا میں نے صرف اس لیے کہ آپ لوگ نہیں تھے۔ اگر آپ لوگ ہوتے تو میں پورے حق کے ساتھ اپنا حق مانگتی، مگر مجھے دوسروں کے رحم و کرم پر جینا پڑا، صرف آپ سب کی وجہ سے۔ اب بس بہت ہو گیا۔ پہلے آپ کو میری ضرورت نہیں تھی، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دادی جان نے تڑپ کر شاہ زمان کی طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں حکم دیا، زمان جاؤ، اس کے پیچھے جا۔ دادی جان کے اشارے پر شاہ زمان فوراً اٹھا اور تیز قدموں سے مرحا کے پیچھے چل دیا۔ شاہ زمان جب کمرے میں داخل ہوا تو مرحا سامان بیگ میں ٹھونس رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنے الفاظ جمع کرنے لگا۔ مرحا، میں جانتا تمہیں اس بات کا بہت دکھ ہے جو تم نے سہا، لیکن یقین کرو، ہم سب سالوں سے شاہ میر چاچو کو تلاش کر رہے تھے۔ ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں نے نہ جانے کتنے پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز ہائر کیے تاکہ انہیں ڈھونڈ سکوں، مگر کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہم سب لوگ واقعی بہت شرمندہ ہیں۔ وہ ندامت بھرے انداز میں بولا۔ مرحا نے سامان کی زپ بند کی اور پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے آپ کی شرمندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے شاہ زمان صاحب، آپ پلیز مجھے ابھی اور اسی وقت شہر بھیج دیجیے۔ مجھے اب ایک پل بھی یہاں نہیں رہنا۔ اس کے لہجے میں برف جیسی سردی تھی۔ شاہ زمان نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ مرحا، یہ سب لوگ تمہارے اپنے ہیں، پلیز انہیں سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح مت جاؤ۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر مرحا کا فیصلہ اٹل تھا۔ میں نے کہا نا، مجھے جانا ہے۔ اگر آپ مجھے نہیں بھیج سکتے تو میں خود ہی چلی جاؤں گی، اور ہاں، کل آپ کے آفس آ کر میں اپنا ریزگنیشن لیٹر بھی دے دوں گی۔ وہ سرد لہجے میں بولتے ہوئے دوبارہ اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ شاہ زمان اس کی ضد پہ لب بھینچ گیا۔ پھر حویلی کے تمام لوگوں نے اسے روکنے اور منانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ بالآخر شاہ زمان مجبوراً اسے لے کر شہر واپس آ گیا اور مرحا گاڑی سے اتر کر سیدھی اپنے گھر چلی گئی۔ پوری رات مرحا نے تکیے میں منہ چھپا کر روتے ہوئے گزاری۔ اگلی صبح وہ آفس کے لیے تیار ہوئی، سوجے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ جیسی آفس کی عمارت میں داخل ہوئی، سامنے کھڑے فرحان کو دیکھ کر چونک گئی اور فرحان بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں جاب کرتی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، مگر مرحا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بنا رکے سیدھی زمان شاہ کے پرائیویٹ کیبن کی طرف بڑھ گئی اور دھڑم سے دروازہ کھل کر اندر داخل ہوئی۔ اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے شاہ زمان نے ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا مگر سامنے مرحا کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کے سخت تاثرات ایک دم نرم پڑ گئے۔ مرحا تیزی سے اس کے قریب گیا اور ریزگنیشن لیٹر اس کے میز پر پھینک دیا۔ میں آج سے کام نہیں کروں گی، اللہ حافظ۔
مرہا نے دو ٹوک انداز میں کہا اور واپس مڑنے لگی، مگر شاہ زمان پلک جھپکتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ مرہا بری طرح ہڑبڑا گئی۔ وہ شاہ زمان کے اتنے قریب تھی کہ اس کی گرم اور تیز ہوتی سانسیں مرہا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ تم اس طرح نہیں جا سکتی مس مرہا۔ شاہ زمان کا لہجہ دھیما مگر تحکمانہ تھا۔ مطلب یہ کہ تمہارا کمپنی کے ساتھ 3 سال کا کانٹریکٹ ہے، جس میں سے تم صرف 1 سال مکمل کر چکی ہو اور ابھی 2 سال باقی ہے۔ اگر تم کانٹریکٹ کی مدت پوری ہونے سے پہلے جاب چھوڑو گی تو معاہدے کے مطابق تمہیں 5 لاکھ روپے کی پینلٹی دینی پڑے گی۔ شاہ زمان کے ہونٹوں پر ایک پرفریب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ صدمے بغیر انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم کہو کہ تمہارا حق مہر 50 لاکھ ہے اور میں اس میں سے یہ رقم کاٹ لوں، تو یہ بھی ممکن نہیں۔ جب تک تم میرا حق نہیں دو گی میں تمہارا حق مہر نہیں دوں گا۔ وہ بے باکی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ اس کی بات اور چالاکی پر مرہا تل ملاتی ہوئی اسے گھورنے لگے۔ دھوکہ دینا تو شاید آپ کی فیملی کا وتیرہ ہے، اس نے زہر خن لہجے میں کہا۔ شاہ زمان نے اس کی بات کا برا منائے بغیر کندھے اچکا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اچانک اس کے قریب جھکا اور مرہا کے گلابی رخسار پر ایک بے بکانہ بوسہ ثبت کر دیا۔ مرہا کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا اور انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ کیبن کے نیم و دروازے کے پاس کھڑا فرحان یہ پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ مرہا نے فوراً شاہ زمان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا اور تیزی سے کیبن سے باہر نکل آئے۔ اپنی ڈیسک پر آ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد فرحان آہستہ سے اس کی ڈیسک کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو مرہا؟ فرحان نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ مرہا نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص کبھی اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا وہ اچانک اتنی ہمدردی کیوں دکھا رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے فرحان کا رویہ واقعی بہت بدلا سا تھا، مگر مرہا نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، کیونکہ واقعی اس کے پاس 5 لاکھ دینے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ چاروں ناچار اس کانٹریکٹ کو پورا کرنا تھا۔ آنے والے دنوں میں شاہ زمان نے اسے تنگ اور زچ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ آئے دن اپنی چھوٹی موٹی آشکانہ گستاخیوں سے مرہا کو لال پیلا کر دیتا، مگر وہ محض کڑ کر رہ جاتی تھی۔ آج شام جب مرہا آفس کا کام ختم کر کے نکل رہی تھی تو فرحان نے ویران کوریڈور میں اس کا راستہ روک لیا۔ آفس کا بیشتر عملہ جا چکا تھا اور کوریڈور میں مکمل سناٹا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس سوال پر مرہا چند لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر شدید تنفر ابھر آیا۔ بہت خوب، پہلے 10 سال پرانی منگنی توڑی، پھر کسی اور سے شادی کی اور اب اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ فرحان، کل کو کسی اور لڑکی کی وجہ سے پھر مجھے دھوکہ دو گی؟ کتنے گھٹیا اور ذلیل انسان ہو تم۔ بہت اچھا ہوا کہ اللہ نے مجھے تم جیسے انسان سے بچا لیا، مرہا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اس کے لہجے میں اتنی حقارت تھی کہ فرحان کا چہرہ احساس توہین سے سرخ پڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے فرحان نے تیش میں آ کر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اپنے اس سی ای او کو تو بہت ٹائم دے رہی ہو تم، کتنے پیسے دیتا ہے وہ تمہیں؟ بولو، میں بھی تمہیں پیسے دے دیتا۔ فرحان کی گھٹیا بات نے مرہا کے صبر کا آخری بند بھی توڑ دیا۔ اگلے ہی لمحے مرہا کا ہاتھ پوری قوت سے اٹھا اور ایک زوردار گونجتا تھپڑ فرحان کے منہ پر پڑا۔ فرحان کا چہرہ ایک طرف گھوم گیا، وہ چند لمحوں کے لیے بوکھلا کر رہ گیا، پھر غصے سے پاگل ہو کر چیخا۔ یوں؟ وہ گالی دیتے ہوئے مرہا کی طرف جھپٹائی تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کالر سے جکڑا اور اس سے پہلے کہ فرحان کچھ سمجھ پاتا ایک انتہائی زوردار مکہ اس کے ناک پر پڑا۔ پھر وہ فرحان کو بے دریغ مارنے لگا اور فرحان کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ آئندہ میری بیوی کے آس پاس میں نظر آئے نا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ شاہ زمان، شاہ کا لہجہ غصہ غضبناک تھا۔ مرہا نے گھبرا کر آگے بڑھتے ہوئے مشکل شاہ زمان کو پیچھے کھینچا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تب کر بولی۔ شاہ زمان کی آنکھوں میں غصہ دہک رہا تھا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی؟ اس کے ہاتھ توڑ دوں گا میں۔ یہ شاہ زمان شاہ کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں خاموش رہوں گا؟ بس کریں، آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مرہا غصے سے چیخے۔ دور رہیں آپ دونوں مجھ سے، نفرت کرتی ہوں میں آپ لوگوں سے۔ وہ ضبط نہ کر سکے اور روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ گھر پہنچی تو فرحان پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا اور سب کے سامنے مرہا کے کردار پر داغ لگاتے ہوئے مرچ مسالہ لگا کر پوری کہانی سنا چکا تھا۔ مرہا جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی سب کے چہروں پر شدید غصہ اور نفرت دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تمہارا اپنے ہی باس کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، ممانی نے زہر اگلتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت مایوس کیا تم نے مرہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہاری وجہ سے میرا سر یوں جھکے گا۔ ماموں شفیق کی آواز بھی دکھ سے بھر آ گئی۔ مرہا تڑپ اٹھی، اس کو کسی اور کی بات سے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اپنے ماموں کو یوں بدگمان دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ ایسی بات نہیں ہے ماموں، میں بس ہر قسم کی لڑائی سے دوری چاہتی تھی، اسی لیے میں نے فیک نکاح کا ناٹک کیا تھا۔
مگر پتہ نہیں کیسے وہ ناٹک سچ میں بدلتا چلا گیا۔ اس نے روتے ہوئے حویلی اور نکاح کی پوری حقیقت بتا دی، مگر اس کی بات سن کے شفیق صاحب کا شک کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ جاؤ بی بی، یہاں سے جان چھوڑو ہماری، ہمارے گھر میں بھی جوان بیٹیاں ہیں، تمہیں دیکھ دیکھ کر تو وہ بھی بگڑیں گی، جاؤ نکل جائے یہاں سے۔ ممانی نے غصے سے کہا، چلی جائے گی مگر پوری عزت و احترام کے ساتھ جائے گی۔ سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ شاہ زمان اپنی دادی نور بیگم کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ نور بیگم کے جلال کو دیکھ کر کمرے میں موجود سب لوگ ساکت رہ گئے۔ شاہ زمان نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا تو شفیق صاحب کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اب کیا کرنا ہے آپ لوگ؟ برسوں پہلے تو میری بہن کو اسی طرح ٹھکرا کر چھوڑ دیا تھا، انہوں نے تلخی سے کہا۔ نور بیگم نے نرمی سے جواب دیا، جو بھی ہوا شفیق بیٹا، لیکن اب ہم اپنی بچی کو بڑے مان اور عزت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ لوگ اسے احترام سے رخصت کریں۔ ہم کل باقاعدہ بارات لے کر آئیں گے۔ اب پورے مان کے ساتھ ہماری بیٹی ہمارے ساتھ جائے گی۔ دادی جو پہلے ہی بےتاب ہوتی حویلی سے نکلی تھیں عین وقت پر پہنچ گئیں۔ مرحل لب بھینچی چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اگلے دن شاہ زمان اور نور بیگم بڑی دھوم دھام سے بارات لے کر آئے اور مرحا کو رخصت کروا کر شاہ مینشن لے آئے۔ شاہ مینشن میں مرحا کا نہایت پرتپاک استقبال کیا گیا۔ رسموں کے بعد اسے اوپر اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرے میں آتی اس نے غصے سے زیورات اور چوڑیاں اتار کر دور پھینک دی اور خود فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، شاہ زمان اندر داخل ہوا۔ پورے کمرے میں بکھری چیزوں پر نظر پڑی تو وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکا، پھر اس کے لبوں پر دھیمی سی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ خاموشی سے ایک ایک چیز اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگا۔ ابھی وہ فارغ ہوا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور مرحا ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیض میں باہر آ گئی۔ شاہ زمان نے اسے دیکھا تو شرارت سے مسکرایا، اف جانم، آپ نے تو میرے سارے ارمانوں پر پانی ہی پھیر دیا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ مرحا اس کے انداز پر شدید چڑھی اور خبردار جو مجھے اس نام سے بلانے کی کوشش بھی کی۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی سیدھا بیڈ پر جا لیٹی۔ شاہ زمان مسکراتا اپنے کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور خاموشی سے اس کے پہلو میں لیٹتے اچانک اس نے مرحا کو اپنے مضبوط باہوں میں کھینچ لیا۔ چھوڑے مجھے، مرحا ہڑبڑا کر اس کے سینے پر مکے مارنے لگی، مگر شاہ زمان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ خبردار، اگر آپ نے مجھے کس کی تو میں آپ کی جان لے لوں گی، مرحا نے دھمکی دی۔ شاہ زمان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے جانم، یہ جان بھی تمہاری ہے اور یہ بندہ بھی تمہارا۔ اس نے مرحا کے غصے سے سرخ ہوتی ناک کے ٹپ پہ بوسہ دیا اور پھر ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ کر چت لیٹ گئے۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی مرحا لمبے لمبے سانس لے کر اپنے حواس بحال کرنے لگی، مگر اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، تمام تر غصے کے باوجود اس شخص کا ساتھ اسے اتنا اچھا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ خود بھی اس احساس کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اگلی صبح مرحا کی آنکھ کھلی، وہ فریش ہو کے لاؤنج کی جانے بڑھ گئی، مگر جیسے اندر داخل ہونے لگی تو سب کے لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر وہ اندر جانے کے بجائے خاموشی سے ڈائننگ ہال کی جانے بڑھنے لگی کہ نور بیگم کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ارے پتر، ادھر آنا، میرے پاس آ کر بیٹھ، مجھ سے بات کر، نور بیگم نے محبت سے پکارا۔ مرحا ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر انکار نہ کر سکی اور خاموشی سے ان کے پاس آ کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ نور بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں جانتی ہوں پتر، تو بہت ناراض ہے نا مجھ سے، اور ہونا بھی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ میں ایک اچھی ماں نہیں بن سکی، اپنے بیٹے کے لیے لڑ ہی نہیں سکی، پر ہمارے گاؤں میں عورتیں ایسی ہی ہیں، بے بس تھیں بیٹا۔ وہ تو وقت بدلا ہے اور وہاں کی ظالمانہ روایتیں ختم ہوئی ہیں۔ نور بیگم کا لہجہ بوجھل ہو گیا۔ میرا بڑا بیٹا اور شوہر جب پے در پے اس دنیا سے چلے گئے تو میرے اوپر ذمہ داری آ گئی۔ میں نے سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ تم نے دیکھا نا مرحا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تم میری اپنی پوتی ہو، پھر بھی تم دونوں کی پسندیدگی جاننے پر میں نے تمہیں فوراً قبول کر لیا، صرف اس لیے کہ انہی رسموں کی وجہ سے میں نے اپنے لاڈلے بیٹے شہمیر کو کھو دیا تھا۔ نور بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر میرا بڑا بیٹا بھی برسوں پہلے گزر گیا تھا، تب میرا شاہ زمان بہت چھوٹا تھا، میں تو اس کا غم بھی نہیں بھولی تھی کہ مجھ پر پھر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تم ہی بتاؤ، جس کی امید پر میں آج تک زندہ تھی وہ بیٹا بھی نہیں رہا۔ اتنا کہتی نور بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان کا درد دیکھ کر مرحا کا دل پگھل گیا۔ اس کا اپنا غم جیسے ایک لمحے کے لیے کہیں پیچھے رہ گیا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور نور بیگم کے گلے سے لگ گئی۔ دونوں دادی پوتی ایک دوسرے کے گلے لگیں اور اپنے دل کا برسوں پرانا غبارہ آنسوں کے راستے بہا رہی تھیں۔ گھر کے کسی فرد نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ وہ غم تھا جو برسوں سے دلوں میں دفن تھا اور آج آنسوں کے راستے باہر آ رہا تھا۔ پھر باقی سارا دن مرحا نے ان سب کے ساتھ گزارا۔ شام کو جب مرحا اپنے کمرے میں آئے تو شاہ زمان نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مرحا بدک کر پیچھے ہٹی۔ ارے ابھی بھی ناراض ہو؟ شاہ زمان نے حیرت سے پوچھا۔ سب کو معاف کر دیا میں نے، آپ کو نہیں کیا، مرحا تن کر بولی۔ شاہ زمان ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ لیکن میں نے کیا کیا؟ میرا کیا گناہ ہے یار؟ اور ریئلی آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے؟ مجھے کتنا ایموشنل بلیک میل کیا تھا آپ نے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے، 5 لاکھ دینے پڑیں گے، فلاں یہ وہ۔
میں ہرگز آپ جیسے بلیک میلر سے بات نہیں کروں گی، اور ہاں، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ایک دھوکے باز انسان ہیں۔ میری دادی کو دھوکا دینے کی کوشش کی تھی آپ نے، وہ بھی میرے ذریعے فیک شادی کروا کر۔ اس کی اس طوطا چشمی پر شاہ زمان منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ بہت غلط بات ہے یار، یہ ظلم ہے۔ میں احتجاج کرتا ہوں اس ناانصافی کے خلاف۔ اس نے دہائی دی، جتنا مرضی احتجاج کریں، آپ کو کوئی احتجاج نہیں سنا جائے گا۔ مرہا منہ بناتے ہوئے بولی، پھر وہ بیڈ پر جا کے چادر تان کر سو گئی۔ شاہ زمان اپنے دل کے ارمانوں کا یوں قتل ہوتے دیکھ کر دل محسوس کرائے گئے۔ آج جب شاہ زمان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس نے ایک نظر لحاظ میں سکون سے سوئی ہوئی اس دشمن جام پر ڈالے جس نے چند ہی دنوں میں اس کا جینا سکون لوٹ لیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ جھک کر اس کے رخسار پر ایک شدت بھرا بوسہ دیا۔ مرہا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اچھا، شام کو ڈنر پر چلیں؟ شاہ زمان نے سیز فائر کی کوشش کی۔ ہرگز نہیں، آج رات میں نے کھانا خود بنانا ہے اور سب لوگوں کو کھلاؤں گی۔ ارے واہ، میری پسند کا بھی بنا دینا، مجھے مٹن پلاؤ بہت پسند ہے، پلیز اچھا سا بنانا۔ شاہ زمان خوش ہو کر بولا۔ مرہا نے دل ہی دل میں سوچا، مٹن پلاؤ کا تو میں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا، لیکن اب تو ہرگز نہیں بناؤں گی کیونکہ یہ کھڑوس کی پسند ہے۔ پھر وہ بلند آواز میں بولی، میں چکن پلاؤ بناؤں گی۔ شاہ زمان نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ مرہا نے اکڑ کر جواب دیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کو مٹن پلاؤ پسند ہے، اسی لیے میں چکن پلاؤ بناؤں گی، یعنی جو آپ کو پسند ہوگا وہ ہرگز نہیں بناؤں گی۔ شاہ زمان نے مصنوعی مایوسی دکھائی، یار یہ تو مت کرو نا۔ اچھا پلیز میٹھے میں گاجر کا حلوہ اور کسٹرڈ مت بنانا، مجھے زہر لگتا ہے وہ۔ اتنا تو کر سکتی ہو نا؟ آف کورس وہی بناؤں گی کیونکہ وہ آپ کو ناپسند ہے نا، اسی لیے۔ مرہا غرور سے بولی۔ شاہ زمان اپنے مسکراہٹ پر مشکل ضبط کرتا اور چہرہ دوسری طرف پھیر گیا۔ شام کو مرہا نے زبردست اہتمام کیا تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ٹیبل پر چکن پلاؤ، مٹن کڑاہی اور میٹھے میں گاجر کا حلوہ اور کسٹرڈ سجا ہوا تھا۔ سب لوگ کھانے کی بے حد تعریف کر رہے تھے۔ شاہ زمان نے پہلے مٹن کڑاہی مزے سے کھائی، پھر ایک بڑی پیالے میں گرم گرم گاجر کا حلوہ نکالا اور مزے لے لے کر کھانے لگا۔ قسم سے آج تک ایسا حلوہ نہیں کھایا، شاہ زمان نے تعریف کی۔ مرہا آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر شاہ زمان نے کسٹرڈ کی پیالی اٹھا اور مزے سے کھانے لگا۔ اب تو مرہا کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ شاہ زمان نے صبح جان بوجھ کر الٹ بات کہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مرہا اس کی پسند کی چیز نہیں بنائے گی، اسی لیے اس نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو ناپسندیدہ ظاہر کیا تاکہ مرہا وہی چیزیں بنا دے۔ مرہا دانت پیس کر دل ہی دل میں اسے سلواتیں سنانے لگی، جبکہ شاہ زمان اس کی کھسیانے حالت سے خوب محظوظ ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ کسٹرڈ کے مزے اڑا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو مرہا آتے ہی اس پر چڑھ دوڑی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود؟ آپ ہمیشہ دھوکے بازی سے کام لیتے ہیں نا؟ شاہ زمان نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا اور مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا، ظاہری بات ہے بیگم، اب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو انگلی ٹیڑھی تو کرنی پڑے گی نا۔ مرحلہ غصہ آسمان پر پہنچ گیا اور وہ شاہ زمان کا چوڑے کندھے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے برسانے لگی۔ ارے ارے میری بات تو سنو، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ شاہ زمان ہنس سے خود کو مرہا کے عتاب سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن جب وہ بغیر رکے اپنے پورے غصے کے ساتھ اس کے چوڑے سینے پر مکے مارتی ہی چلی گئی تو شاہ زمان کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں مرہا کے لچکدار کمر کو اپنی مضبوط گریس میں لیا اور اسے کھینچ کر اپنے پہلو میں گرایا۔ اس سے پہلے کہ مرہا سنبھل پاتی، شاہ زمان ایک گھٹا کی طرح اس کے وجود پر چھا گئے۔ اس کے شوخ اور گستاخ لب مرہا کے ڈر سے وہ گلابی ہونٹوں پر جا ٹھہرے۔ ایک ایسا شدت بھرا اور مسحور کن لمس تھا کہ مرہا کا پورا وجود وہیں تھم گیا۔ اس کے ہاتھ شاہ زمان کی شانے پر جم کر رہ گئے اور آنکھیں آپ ہی آپ بند ہوتی چلی گئیں۔ شاہ زمان جب ہولے سے پیچھے ہوا تو مرہا کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اس کا چہرہ شفق کی طرح لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ اس نے سنبھلتی اپنے سرخ آنکھوں سے اس غصے سے گھورا اور ہاتھ جھٹکتی ہوئی بستر سے اٹھ کر جانے لگی، مگر شاہ زمان بھی شاہ زمان شاہ تھا۔ اس نے پلک جھپکتے ہی اس کی نازک کلائی کو دبوچ اور ایک ہی جھٹکے میں اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا کر اپنے مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ اچھا بس بھی کرو نا میری جان، کب تک یوں تڑپاؤ گی؟ چلو ایک بالکل نئی شروعات کرتے ہیں۔ شاہ زمان نے مرہا کی سراہی دار گردن پر اس کی زلفوں کو ہٹاتے ہوئے اپنے تپتے ہوئے لب رکھتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا تو اس کی بات پر مرہا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے کی گیٹ سے باہر آ جائے گا۔ چھوڑے مجھے شاہ زمان، کیا کر رہے ہیں؟ تم سے بے پناہ پیار اور تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو بنانے کی کوشش۔ وہ اس کے کندھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا، پلیز شاہ۔ مرہا کے نخرے اور اس کے مزاحمت شاہ زمان کے اس جنون انگیز لمس کی آگے ریت کی دیوار ثابت ہو رہے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسی بے خودی محسوس نہیں کی تھی۔ جب بھی شاہ زمان اس کے یوں بے بگانہ قریب آتا اس کی دھڑکن اس کے اپنے کانوں میں گونجنے لگتی۔ بتاؤ نا، میری قید قبول ہے؟ نئی شروعات کریں؟ شاہ زمان نے اس کا رخسار اپنے انگوٹھے سے سہلاتے اس کی آنکھوں میں جھمکا۔ مرہا نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر شاہ زمان کے سحر انگیز چہرے کو دیکھا۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں اپنی شروعات؟ جبکہ آپ تو شادی نام کے لفظ سے نفرت کرتے تھے۔ یہ تو صرف ایک مجبوراً کی گئی ایک فیک کانٹریکٹ میرج تھی، تو اب اسے اپنے دل کی حقیقت کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں مجھے بے بس کر رہے ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے شاہ زمان، ان سب خوابوں سے۔ میں مزید ٹوٹ کر بکھرنا نہیں چاہتی۔ میں آپ کی زندگی میں محض ایک ضرورت یا انچاہی عورت بن کر نہیں رہنا چاہتی۔
اگر کل کو آپ کا مجھ سے دل بھر گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میری ذات کا کیا ہوگا؟ وہ اپنے دل کا سارا ڈر، تمام تر تلخیاں اس کے سامنے آیا کر رہی تھی اور اس کی ساحرانہ آنکھوں سے دو چمکتے آنسو ڈھلک کر اس کے سرخ رخساروں پر بہہ نکلے۔ شاہ زمان ان آنسوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھا اور پھر جھک کر مرحا کی دونوں نم آنکھوں پر باری باری اپنے گرم لب رکھ دیے، گویا اس کے تمام ڈر اور آنسوں کو اپنے اندر اتارنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے رشتوں میں بہت مخلص ہوں۔ میں شاہ زمان شاہ کبھی کسی کی طرف بلا وجہ ہاتھ نہیں بڑھاتا، اور اگر ایک بار کسی کا ہاتھ تھام لے تو پھر موت ہی وہ ہاتھ چھڑوا سکتی ہے۔ چاہو تو مجھے آزما کر دیکھ لوں۔ شاہ زمان نے اب کی بار اس کی نازک ناک کی ٹپ پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا، مجھے بہلائیے مت، مجھے کسی کو آزمانا نہیں، مجھے یقین دہانا چاہیے۔ میں جانتی ہوں یقین آتے آتے آئے گا، مگر مجھے تسلی تو کروا ہی سکتے ہیں نا؟ تو بتائیے مجھے کیوں نہیں شروعات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کو تو قید میں رہنا پسند نہیں؟ اس کے ضدی انداز پہ شاہ زمان کے چہرے پر ایک ایسی دلکش عاشقانہ مسکراہٹ ابھری جس نے مرحا کے دل کو تاروں کی چھیڑ دیا، کیونکہ اب مجھے اپنی آزادی سے زیادہ تمہاری زلفوں کی قید میں رہنا عزیز ہو چکا ہے بیگم۔ اسے میں کیا نام دوں؟ یہ وہ عشق ہے جو اب میرے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اب میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری محبت کی قید میں سونپنا چاہتا ہوں۔ اس نے مرحا کے چہرے کو ذرا سے اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کے سمندر اڈیلتے ہوئے بولا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئے۔ اب بولو مسز مرحا شاہ زمان شاہ، کیا تم اپنے اس وڈیرے کا یہ دیوانہ وار ساتھ زندگی کی آخری سانس تک قبول کرتی ہوں؟ مرحا نے کچھ دیر خاموشی سے اس پھیلاتی ہوئی ہتھیلی کو دیکھا، پھر اس شخص کی آنکھوں میں بکھرے سچے پیار، جنون اور عقیدت کو پڑھا تو اس کے اندر کا ہر ڈر، ہر بدگمانی اور ہر نفرت شاہ زمان کے اس اعتراف عشق کے آگے موم کی طرح پگھل کر بہہ گئی۔ مرحا نے اپنا نازک اور لرزتا ہوا ہاتھ شاہ زمان کی چوڑی گرم ہتھیلی پر رکھ دیا۔ شاہ زمان کی آنکھوں میں محبت کی چمک بڑھ گئی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے اور جھک کر اس کے ہاتھ کے پشت پر ایک شدت بھرا بوسہ لیا اور پھر دوسرے ہی لمحے میں اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ برسوں کی تھکی ہوئی رشتوں کی ترسی مرحا شاہ کو بالآخر ایک ایسا محافظ اور جیون ساتھی مل گیا تھا جو اس کی ذات کے ہر زخم کا مداوا بن چکا تھا۔ شاہ مینشن کے اس کمرے میں دو دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔